सऊदी अरब ने अपनी कर्ज के हवाले से एक नई पॉलिसी वाज़ह की है। जो वर्ल्ड बैंक है उसने भी पाकिस्तान को मजीद 1 अरब 10 करोड़ डॉलर देने की जो मंजूरी थी उसको फिलहाल पोस्टपोन कर दिया है। को देखा जाए कि ये कह रहे हैं कि हम वो शराइत अब तब्दील कर रहे हैं, मशरूत करेंगे कि कैसे हम आपकी मदद करेंगे। तो पाकिस्तान के कंटेक्स्ट में फिलहाल देखा जाए तो बड़ा पॉजिटिव चीजें आ रही थी सऊदी अरब की जानिब से, और उसकी एक पूरी हिस्ट्री है। जो एक लॉर्डशिप कायम थी डॉलर की, उसको खत्म करने के लिए युआन की तरफ आया जाए, बढ़ा जाए। आप क्या समझते हैं कि इसके क्या असरात होंगे? चूंकि सऊदी अरब जो है, हमने देखा कि गुज़िश्ता कुछ अरसे से उसने अपनी पॉलिसी में वजह तब्दीली की है। जो 7 से 9 दिसंबर के दौरान चीनी सदर शी जिनपिंग का दौरा सऊदी अरब हुआ, तो उसमें एक बात कही गई, अदम मुदाखलत, उसको हमने लेकर चलना है। यानी इस खत्ते में गैर मुल्की जो गैर इलाकाई जो ताकतें हैं उनका असर रसूख हमने कम करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। करंट व्यू में आपको खुशामदीद। मैं हूं सरदार वलीद मुख्तार। आज का जो दिन है ये पाकिस्तान के लिए एक तरफ तो हुकूमत की जानिब से शादियाने बजाए जा रहे हैं कि दुबई ने अपना 2 अरब डॉलर का जो कर्ज था जिसके हवाले से वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अमारात के जो वली अहद हैं उनसे बात की थी कि इसको रोल ओवर कर दिया जाए, तो वो रोल ओवर कर दिया गया है। लेकिन साथ ही साथ जो दूसरी इंतहाई तशवीशनाक खबर है कि सऊदी अरब ने अपनी कर्ज के हवाले से एक नई पॉलिसी वाज़ह की है। पाकिस्तान चूंकि सऊदी अरब से बहुत ज्यादा तवक्कुआत रखता था, और साथ ही साथ जो है जो वर्ल्ड बैंक है उसने भी पाकिस्तान को मजीद 1 अरब 10 करोड़ डॉलर देने की जो मंजूरी थी उसको फिलहाल पोस्टपोन कर दिया है। पाकिस्तान के जो माशी हालात हैं वो आपके सामने हैं, लेकिन बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि जो दोस्त ममालिक हैं वो पाकिस्तान को मजीद कर्ज फराम करेंगे। पाकिस्तान में जो उन्होंने पैसे रखे हुए हैं उसको रोल ओवर कर दिया जाएगा, और सबसे ज्यादा जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था वो सऊदी अरब, अमारात और उसके साथ साथ चीन से किया जा रहा था। कल सऊदी अरब के जो वजीर खजाना हैं कल सऊदी अरब के जो वजीर खजाना हैं उन्होंने गैर मुल्की खबर रसां एजेंसी को इंटरव्यू दिया है, और उन्होंने कहा है कि सऊदी अरब मुस्तकबिल में बगैर किसी शर्त के माली इमदाद नहीं मुहैया करेगा। अब ये पाकिस्तान जैसे ममालिक जो बहुत ज़्यादा रिलाय करते हैं बैरून इमदाद पे, और इस वक्त जो पाकिस्तान की माशी पोजीशन है उसमें सऊदी अरब की जानिब से ऐसा स्टेटमेंट आ जाना, इसके पाकिस्तान के ऊपर, माशियत के ऊपर, पाकिस्तान के सियासी इस्तेकाम न होने की वजह से जो हालात हैं, और जिस तरह महंगाई जो है वो हर गुजरते दिन के साथ दुगनी बल्कि अब तो कहीं गुना ज्यादा बढ़ चुकी है, क्या इम्पैक्ट्स होंगे। जो सऊदी वजीर खजाना अल जदान है उन्होंने कहा कि सऊदी अरब पहले जो है वो बराह रास्त कर्जे और ग्रांट्स जो हैं वो डिपॉजिट कर देता था, लेकिन अब इस पॉलिसी को मुकम्मल तौर पर तब्दील किया जा रहा है। बराह रास्त ग्रांट्स या डिपॉजिट देने के बजाय दोस्त ममालिक को इस्लाहात करने पर जोर दिया जाएगा, यानी वही इस्लाहात जिस तरह इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है वो पाकिस्तान में इस्लाहात और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज जितने भी जो उनके बेनिफिशरी हैं इस्लाहात करने की बात करता है, अब सऊदी अरब जैसा मुल्क जो है वो भी इस्लाहात की बात करेगा और वो शराइत के ऊपर कर्जे जो है वो मुहैया करेगा। इसके साथ साथ अलजदान का मजीद कहना था कि सऊदी अरब को अमरीकी डॉलर के अलावा दूसरी करेंसियों में तजारत करने के लिए जो बातचीत है उसके लिए मुकम्मल तौर पर हम तैयार हैं। चूंकि कहा यह जा रहा है कि चीन जो है वो ये चाहता है कि अब डॉलर के बजाय जो ट्रेड हो वो मैक्सिमम चीन की करेंसी युआन में की जाए। इस सारी सूरत हाल में जहां पे इसहाक डार साहब एक तरफ शादियाने बजा रहे हैं, दूसरी तरफ सऊदी अरब की जानिब से इतनी बड़ी स्टेटमेंट, और फिर साथ ही साथ जो वर्ल्ड बैंक है उसकी जानिब से भी पोस्टपोन किया जाना उस रकम का कि जिसको पाकिस्तान को मिलना था, इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल इस वक्त पैदा हो गई है। इस तमाम मौजू पे बात करने के लिए हमारे साथ सीजन जर्नलिस्ट, सीनियर सहाफ़ी सैयद फैसल अली मौजूद हैं, जो बहुत गहरी नज़र रखते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस पे, और अमारात और सऊदी अरब, चीन के अलावा दिगर जो ममालिक हैं पाकिस्तान के ताल्लुकात के हवाले से इसके ऊपर सैर हासिल उनसे गुफ्तगू करेंगे। फैसल साहब, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। मुझे ये बताइए कि जो स्टेटमेंट सऊदी वजीर खजाना की जानिब से सामने आया है, पाकिस्तान के ऊपर इसके क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं? थैंक यू वेरी मच वलीद साहब। सबसे अहम बात तो ये है कि ये स्टेटमेंट जिस फोरम पर दी गई है
اس فورم پر سعودی عربیہ کی اگر آپ باقی سٹیٹمنٹس کو بھی کمپیئر کریں تو ایک تصویر آپ کے سامنے واضح ہوتی تھی نظر آئے گی. صرف اگر اس چیز کو دیکھا جائے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم وہ شرائط اب تبدیل کر رہے ہیں، مشروط کریں گے کہ کیسے ہم آپ کی مدد کریں گے، تو پاکستان کے کنٹیکس میں فی الحال دیکھا جائے تو بڑا پازیٹیو چیزیں آ رہی تھی سعودی عرب کی جانب سے، اور اس کی ایک پوری ہسٹری ہے. پاکستان کی ایک سٹینڈنگ ہے سعودی عرب کے ساتھ، اس کے جتنے بھی انٹرنیشنل جو اس کی انگیجمنٹس ہیں. سب سے اہم چیز جب ہم پاکستان اور سعودی عرب کے ریلیشنز کی بات کرتے ہیں تو یمن جیسا معاملہ جس پر سعودی عرب کو پاکستان کی سٹینڈنگ ہمیشہ سے جو ہے وہ ضرورت رہی ہے، تو اوبیسلی آج ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے دفتر خارجہ نے اس پر کوئی کھل کر بات نہیں کی. لیکن ہم صرف امپیکٹس کی بات کریں تو گزشتہ ہی ہفتے محمد بن سلمان کی جانب سے سعودی جو ولی عہد ہیں ان کی جانب سے کہا گیا جی کہ ہم پاکستان کے اندر $10 بلین کی انویسٹمنٹ کے لیے باقاعدہ طور پر اب اسٹڈی شروع کر رہے ہیں. اب محمد بن سلمان جو ہے وہ اپریل 2019 میں عمران خان صاحب کے دور میں پاکستان آئے تھے، تو اس وقت انہوں نے $20 بلین کی انویسٹمنٹ کا ایک اعلان کیا تھا. اس میں 10 بلین تو وہ ہیں جو گوادر کے اندر جس کی انویسٹمنٹ ہے، ایک آئل ریفائنری ہے، ظاہر ہے کہ وہ چین کے کوارڈینیشن کے ساتھ اس نے بننا ہے. یہ جو بات کی گئی ہے بظاہر براہ راست اس کے پاکستان پر امپیکٹس فی الحال اس طرح سے مجھے نہیں نظر آ رہے، کیونکہ یہ ایک ایسا پالیسی سٹیٹمنٹ ہے جس پر امپلیمنٹیشن کے لیے بھی ایک ٹھیک ٹھاک وقت درکار ہے. فی الحال جو سیناریو چل رہا ہے پاکستان کا سعودی عرب کے ساتھ آپ کے سامنے یہ ہے کہ دسمبر کے پہلے ہفتے میں $3 بلین جو ہے سعودی عرب نے ان کو رول اوور کیا تھا پاکستان کے جو فارن جو ریزروز ہیں، تاکہ وہ نہ گریں ڈاؤن فال سے اور جو ایک فال چل رہا ہے وہ بچ سکیں. پھر اس کے بعد پھر سعودی عرب جب یہ بھی کہہ رہا ہے کہ ہم $10 بلین کی انویسٹمنٹ کے لیے اسٹڈی بھی کر رہے ہیں، پھر اس کے ساتھ امپورٹنٹ یہ کہ آپ نے اسی اسٹیٹمنٹ کے اندر ذکر کیا کہ جی ہم ڈالر سے ہٹ کر کسی کرنسی میں ٹریڈ کی بات کر رہے ہیں، سعودی عرب یہ کہہ رہا ہے. تو اس کے امپیکٹس پاکستان پر فی الحال نہیں ہے، کیونکہ پاکستان کے لیے تو واضح طور پر کہا جا رہا ہے کہ جی ہم انویسٹ بھی کریں گے، لیکن اس کے لیے ظاہر ہے کہ ایک قیمت ہے جو پاکستان ادا کرتا ہے، اور وہ میں آپ کے سامنے اس کی ہنٹ میں نے آپ کو دی کہ وہ یمن پر پاکستان کی سٹینڈنگ سعودی عربیہ کے ساتھ ہے یہ یا تو دیگر جو انتہائی سعودی عربیہ کے حساس معاملات نوعیت ہیں. کا موضوع ہے فیصل صاحب جس کی آپ بات کر رہے ہیں، جو ٹریڈ کی بات کی جا رہی ہے، جس کے اوپر بہت زیادہ ایمفیسائز کرتا ہوا ہمیں چائنا نظر آتا ہے کہ اب اس جو ایک لارڈشپ قائم تھی ڈالر کی، اس کو ختم کرنے کے لیے یوان کی طرف آیا جائے، بڑھا جائے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے کیا اثرات ہوں گے؟ چونکہ سعودی عرب جو ہے ہم نے دیکھا کہ گزشتہ کچھ عرصے سے اس نے اپنی پالیسی میں وضع تبدیلی کی ہے اور شاید اب ٹلڈ نہیں ہے اس طرح امریکہ کی جانب. بالکل، کافی حد تک جو ضرورت تھی امریکہ کی وہ سعودی عرب کے لیے ختم ہو چکی ہے. اب آپ دیکھیں کہ جو 7 سے 9 دسمبر کے دوران چینی صدر شی جن پنگ کا دورہ سعودی عرب ہوا، تو اس میں ایک بات کہی گئی کہ ہم ایک بیرونی مداخلت کی جو پالیسی ہے، عدم مداخلت، اس کو ہم نے لے کر چلنا ہے. یعنی اس خطے میں غیر ملکی جو غیر علاقائی جو طاقتیں ان کا اثر و رسوخ ہم نے کم کرنا ہے. وہ سیدھی سیدھی میسیجنگ تھی obviously امریکہ کے لیے. اور شی جن پنگ کا 7 سے 9 دسمبر کے دوران آپ جو سعودی عرب کا دورہ ہے وہ دیکھیں، جس طرح سے انہیں وہاں پہ ویلکم کیا گیا، ریڈ کارپیٹ اور بہت سارے ایگریمنٹس، اور پھر اس میں صرف سعودی عرب نہیں تھا، جی سی سی کے باقی ممالک بھی موجود تھے. تو بیسکلی اس کا نام جو ہے وہ مڈل ایسٹ اینڈ چائنا سمٹ تھا. اس کے اندر جب یہ بات کہی جاتی ہے کہ نان انٹرفیئرنس پالیسی ہم کیری آن کریں گے، تو اوبویسلی یہ معاملہ اوپیک کے ساتھ جڑتا ہے جو تیل کی پروڈکشن. اور پھر ظاہر ہے کہ جب اس وقت سعودی عرب ورلڈ اکنامک فورم پہ کہہ رہا ہے کہ جی ہم ڈالر سے ہٹ کر ٹریڈ کی بات کریں، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ 5 اکتوبر 2022 کے روز اوپیک پلس نے ایک فیصلہ لیا تھا. کنٹینیوسلی رشیا یوکرین وار کی وجہ سے آئل پروڈکشن جو ہے وہ ویسٹ کو بہت زیادہ چاہیے، اور اس کی ڈیمانڈ بھی کی گئی تھی سعودی عرب کی سے. سعودی عرب نے انکار کر دیا تھا، اور اس کی وجہ ٹیکنیکلی یہ تھی کہ رشیا کا جو انپٹ ہے، رشیا کی جو پروڈکشن ہے وہ بہت بری طرح سے متاثر ہوئی ہوگی، اوپیک پلس میں نہیں آ رہی. تو اوبیسلی اس میں سعودی عرب نے رشیا کو جو ہے وہ سیکیور رکھنا تھا، دیٹس وائی انہوں نے اوور آل پروڈکشن کم کر دی. تو ٹیکنیکلی امریکہ بھی یہی کہہ رہا تھا کہ آپ دیکھیں رشیا کو فیور کر رہے ہیں، تو بات بھی اصولاً یہی تھی. لیکن اس سب میں یہی ہوا، آپ خود اگر بائیلیٹرل اس وقت معاملات دیکھیں سعودی عرب اور امریکہ کے کافی زیادہ خراب چل رہے ہیں. اس پر دھمکی بھی لگائی گئی تھی سعودی عرب کو امریکہ کی جانب سے جی کہ آپ کو اس کی کانسیکوینسز بھگتنے ہوں گے. اور پھر ان ساری چیزوں کو ٹھیک کرنے کے لیے جو بائیڈن صاحب جو ہے وہ
اپنے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر اور اپنے سیکرٹری آف اسٹیٹ کے ہمراہ 17 جولائی کو سعودی عرب بھی گئے تھے، اور جب محمد بن سلمان نے انہیں جس طرح سے ویلکم کیا تھا وہ دنیا نے دیکھا تھا، ہاتھ نہیں ملایا تھا، یوں مکے سے مکہ ملایا تھا، اور آج بھی اس پر جو ہے وہ میمز بن رہی ہے. تو ایگزیکٹلی یہ چیز چین کے کنٹیکس میں اس لیے ہم رکھ کر دیکھ رہے ہیں کہ یہ خبر سامنے آئی تھی گزشتہ سال ہی کہ یوان میں آئل ٹریڈ کی جو ہے وہ بات ہو رہی ہے چینی کرنسی میں. وہ اس چیز پر بھی عمل درآمد کے لیے ایک لمبا وقت چاہیے، لیکن یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے جی کہ ڈالر سے ہٹ کر ہم کسی کرنسی میں کریں گے، آبویسلی اس کے اندر کلیئر انڈیکیشن ہے، کیونکہ جس طرح سے چین سعودی عرب کے اس وقت اندر ہے، آپ دیکھیں نیوم سٹی کی تمام تر کنسٹرکشن سعودی عرب کر رہا ہے. گوادر کے اندر جو سعودی عرب کی انویسٹمنٹ ہے اس میں ساری جو چائنیز کمپنیز ہیں وہ اپنی انجینئرنگ اور جو کنسٹرکشن سے ریلیٹڈ سروسز دیں گی. پھر چائنا سعودی عرب کے اندر اس وقت جو سعودی عرب کا بیلسٹک میزائل پروگرام ہے اور اس کا جو نیوکلیئر پروگرام ہے اس میں بھی سعودی عرب کے ساتھ چین کی ایک کوارڈینیشن ہے. اب یہ وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے کلیئر ایک ڈویژن آپ کو نظر آ رہی ہے. اور سونے پہ سہاگا اگر آپ کہیں تو وہ رشیا یوکرین وار نے کیا ہے یہ دوریاں بڑھانے میں. تو بہرحال یہ تو ایک پورا سیریز آف ایونٹ ہے جو اس ڈالر سے ہٹ کر ٹریڈ کی بات ہو رہی ہے جی کہ ہم کریں گے. تو یہ فیصل صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلے کچھ عرصے سے ایک ڈیبیٹ جاری ہے جب یہ اوپیک پلس نے کٹ پروڈکشن پہ لگانے کی بات کی اور اس کے بعد ایک بڑا سخت ریئیکشن جو ہے وہ امریکہ کی جانب سے ہمیں دیکھنے میں آیا. ایک نئی جو ہے وہ خطے کی تقسیم، خطے کے اندر ایک نئے بلاک کی بات کی جا رہی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو نیا بلاک ہے پاکستان اس میں کیا کردار ادا کر سکتا ہے، اور کیا ہم جو وہ ایک غیر اعلانیہ تسلط میں جھکڑے رہتے ہیں ہم اس سے جان چھڑانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں؟ پاکستان کے کیس میں یہ چیز بلیک اینڈ وائٹ میں کہنا بڑی مشکل بات ہے، کیونکہ آپ کے سامنے سچویشن ہے ملک کی جو انٹرنل سیکیورٹی ہے. آپ دیکھیں کہ ویسٹرن بارڈر سے ایک بار پھر ہمارے لیے مسائل ہیں کافی زیادہ، اور اس پر کنٹینیوسلی آپ امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی اسٹیٹمنٹ دیکھیں، وہ لگاتار آفرنگ کر رہے ہیں کہ ہم ولنگ ہیں جی پاکستان کی ہیلپ کریں، ہم پوری طرح سے فیسیلیٹیٹ کریں گے کاؤنٹر ٹیررزم آپریشن اور یہ وہ. اور پھر آپ دیکھیں کہ اس عرصے میں بڑی امپورٹنٹ انگیجمنٹس ہم دیکھتے ہیں کہ امریکی سینٹرل کمانڈ کے چیف جو ہے وہ بھی کچھ 2 ہفتے پہلے غالباً ان کا جو ہائی لیول وزٹ ہوا پاکستان کا. پھر اس دوران کنٹینیوسلی جو کنیکشنز ہیں وہ کافی زیادہ ہیں، اور امریکہ جو ہے وہ لوپ ہول خالی نہیں رکھنا چاہ رہا. افغانستان کی سچویشن آبویسلی آپ کے سامنے ہے، اس کی وجہ سے امپیکٹس پاکستان کے اوپر آئے. تو پاکستان کس بلاک میں جائے گا یہ بظاہر سعودی عرب کے کنٹیکس میں اگر ہم دیکھیں تو سعودی عرب کے ساتھ ہے، لیکن رشیا اینڈ یو ایس میں سے کسی کو پک اینڈ چوز کا کرنا ہے تو یہ اس میں ایک ایمبیگیٹی ایک پراسراریت جو ہے وہ برقرار رہے گی، اور وہ اسی طرح سے رہے گی. کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں اگر اس کا ون لائنر دیں کہ پاکستان اسی بلاک کے ساتھ رہے گا جس کی حامی چائنا نے بھرنی ہے، یا مستقبل میں جس کو ظاہری سی بات ہے وہ بلاک جو کہ چائنی ڈومینیشن میں ہوگا؟ اس کو تو اس پر بات ہو سکتی ہے، لیکن اس کو یہ فوری طور پر قابل عمل بات شاید پاکستان کے لیے اس وقت نہیں ہے. تو یہ اگر ہو بھی تو اس کا راستہ سعودی عرب سے ہو کر گزرتا ہے، اور وہ سارا کنٹیکس آپ نے بتا دیا ہے. لیکن بہرحال اس پورے سیناریو کے اندر جو ایک ان پٹ ہے یونائٹڈ اسٹیٹس کا وہ میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ وہ لوپ ہول خالی نہیں چھوڑنا چاہ رہے، اور ہماری جو اسٹینڈنگ ہے آبویسلی وہ سعودی عرب کے اسٹینڈنگ کے ساتھ ہی، اور سعودی عرب اس وقت کھڑا ہے چائنا کے ساتھ. لیکن بہرحال یہ ابھی ایک دھند ہے، ایک ایسی دھند ہے جو اس جنگ کے ساتھ اٹھی ہوئی ہے. یہ دھند چھٹے گی پھر تھوڑا سا ماحول واضح ہوگا، سمجھ آئے گی کہ کیا ہو رہا ہے. لیکن بہرحال پاکستان کا اگر چین کی جانب بھی ایک ٹلٹ ہے تو وہ سعودی عرب سے ہو کر ہی گزرتا ہے. بہت شکریہ فیصل صاحب، چونکہ ہمارے پروگرام میں وقت کی گنجائش بہت کم ہے، موضوعات اتنے وسیع ہیں کہ ان کے اوپر تو شاید گھنٹوں تک بات کی جا سکتی ہے. ناظرین، پروگرام آپ نے دیکھا، فیڈ بیک سے آگاہ کرنا مت بھولیے گا. مجھے دیجیے اجازت، اللہ ہم سب کا حامی و ناصر.